أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة هو من الخاسرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد آل محمد صلوات عزیزان محترم، اصول دین اور امامت کے عنوان پر اس عشرہ اعضاء کی نئی صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ ہم اس تقریر میں عنوان پر کی جانے والی گفتگو کی تلخیص، خلاصہ بیان کرتے ہیں، لیکن عنوان کی وسعت تقاضا کرتی ہے کہ انشاءاللہ جو مجلس جمعے کو ہوگی ہم اسی عنوان پر گفتگو کو سمرائز کریں گے۔ عزیزان محترم، انسان مدنی الطبع ہے۔ میں نے ایک لفظ پہلے استعمال کیا تھا، میرے ذہن میں آ گیا ہمارے دوست کی ایک درخواست۔ میں نے کہا تھا روش ادراک۔ روش ادراک کا مطلب یہ ہے کہ آپ سماعت کے ساتھ ساتھ سوچنے کے عمل کو بھی جاری رکھیں۔ روش ادراک کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اپلائی کریں حقائق کے ساتھ۔ مثلا میں نے یہ کہا کہ امام کی آواز قیامت تک آنے والے پہ سن لیتے ہیں، تو اب اس امر پہ تعجب نہ ہو کہ جب قائم آل محمد آ کر کعبے سے پکارے تو دنیا کے ہر گوشے کا انسان اپنی زبان میں امام کے ارشاد کو سننے کے قابل ہو۔ یہ جملہ میں نے کہا نہیں تھا، لیکن یہ میں آپ سے توقع کرتا ہوں، اس لیے وہ لفظ استعمال کیا تھا۔ اور یہ خیال اس لیے آیا کہ اپنی عادت کی مجبوری کے پہلا لفظ میں نے کہا انسان مدنی الطبع ہے، مشکل ہو گئی۔ یعنی انسان اکیلا زندگی نہیں گزارتا، بڑی توجہ ہے۔
इंसान सोशल नेचर के साथ खल्क हुआ है। ये दूसरों के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारता है। इसको कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है, किसी से मिलना होता है, किसी से बात करना होती है, आपस में ताल्लुकात कायम करता है। लेकिन इंसान अपनी कंपोजिशन में ऐसा बना है कि इसके अंदर हमेशा ख्वाहिशें पैदा होती रहती हैं। उनमें से एक ये है कि कोई इंसान ये नहीं चाहता उसका हक कोई दूसरा छीन ले, बल्कि चाहता यह है कि मेरा हक भी मुझे मिल जाए, और अगर मौका लगे तो दूसरे इंसान का हक भी छीन लूं। ये उसका लुत्फो करम है अजीजों, उसने रिज्क अपने हाथ में रखा है। इंसानों की इस ख्वाहिश की वजह से मामलात में, ताल्लुकात में कभी कभी तनाज़ुआत पैदा हो जाते हैं। क्यों? भाई एक आदमी ये चाहता है मेरा हक भी मिल जाए, इस हक से ज्यादा भी मिल जाए, दूसरा आदमी भी यही चाहता है कि मेरा हक भी मिले, ज्यादा भी मिल जाए। जाहिर है कि जब ऐसी ख्वाहिश हो, ख्वाहिशात का टकराव होता है, ख्यालात में तसादुम होता है, मुआशरे में निज़ा होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। चाहिए ये था इस मुआशरत के निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए, ताकि ये स्मूथली चलता रहे, किसी ऐसे का कानून हो जो ख्वाहिशात न रखता हो, जो जज्बात न रखता हो, जो गैर जानिबदार हो, जो किसी का रिश्तेदार न हो। ऐसी जात इस कायनात में अगर कोई है, ऐसा वजूद अगर किसी का है, तो सिवाय खालिक लम यजल के और कोई नहीं। वो यक्ता ऐसा, कुल हुवल्लाहु अहद, बेनियाज ऐसा, अल्लाहु समद, गैर जानिबदार ऐसा, रब्बुल आलमीन। लेकिन मसला ये कि वो अपने बंदों की मजबूरी की वजह से बंदों के पास नहीं आ सकता। बंदे उसके पास नहीं जा सकते। कहते हैं ना अल्लाह से मिलना है, कोई तैयार नहीं होता अल्लाह से मिलने को। क्यों? अगर बंदा अल्लाह के पास जाए, बंदा ना रहे, वो कमाल की मंजिल पर है, वो नक्श राबिता कैसे करे? चाहिए था कोई ऐसा जरिया हो, कोई ऐसा राबिता हो जो उस कमाल का पैगाम इस नाकिस तक पहुंचा दे, लेकिन हो वो भी ऐसा बेनियाज भी हो, गैर जानिबदार भी हो, मुनसिफ भी हो, सारे आलम से उसका रिश्ता एक जैसा हो। इस बात के लिए उसने सरकार खत्मी मर्तबत मोहम्मद अरबी जैसे वो सबसे पहले था, ये मखलूकात में सबसे पहले है। जैसे वो रब्बुल आलमीन है, ऐसे ये रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन ये जात कौन सी? सरकार खत्मी मर्तबत की। ये किताब नबूवत इतनी अहम और कठिन थी कि इस किताब को भेजने से पहले उसको इस किताब के 1,23,999 मुकदमे भेजने पड़े। तब जाकर सरकार खत्मी मर्तबत की बेइज्जत हुई। हर नबी अपनी उम्मत के मसाइल और तनाज़ात हल करता था और सरकार खत्मी मर्तबत की खुशखबरी देता था। जब तक एक खबर भी बाकी रही, अंबिया आते रहे। अब रब्बुल इज्जत के इल्म में है कि एक रोज नबूवत खत्म हो जाएगी। आप इसी तरह समाप्त करेंगे ना, 15 मिनट में मैं
ٹھیک ہے جناب, نبوت کو ختم ہو جانا ہے, اس لیے اس نے سلسلہ امامت کا آغاز کیا. کیوں ختم ہو جائے نبوت؟ کیوں ختم ہو جانا تھا نبوت کو؟ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں نبی کا نام ہے خبر پہنچانا. نبی کا مطلب ہے خبر, نبا کو خبر کہتے ہیں, نبی خبر پہنچانے والا. جب تک ایک خبر باقی رہے گی نبی کے آنے کی گنجائش رہے گی. جب خبریں ختم ہو گئیں اور سند آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم, اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے. پھر سمجھ لیجئے اس بات کو, اس لیے کہ یہ نبی مطلق ہیں, سرکار ختمی مرتبہ. جس نبی کو نبوت دی تھی اس کو یہ کہہ دیا تھا سورہ آل عمران, اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. ایمان لانا اس نبی پر جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے آ رہا ہے. اگر وہ نبی خاتم النبیین پر ایمان نہ لائے تو وہ نبی نہ رہے. اس لیے کہ آخری نبی کا آنا ضروری, آخری نبی خبریں پہنچا دے, نبوت کا دروازہ بند, امامت کا رہنا ضروری. اپنے حبیب سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اگر تو نے اعلان امامت علی نہ کیا تو رسول نہ رہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ نبی نہ رہے اگر محمد پر ایمان نہ لائے, محمد نبی نہ رہے اگر اعلان ولایت علی نہ کرے. اب بڑی دیدہ دلیری سے بحث ہوتی ہے, اذان ہو جائے گی بھائی, علی ولی اللہ کہے بغیر. بھائی ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو اتنا کہتے ہیں خبریں ختم ہوئی, رسالت ختم ہوئی, ولایت کا آغاز ہوا ہے. بھیا مومن کی اذان تو وہی ہے جس میں علی ولی اللہ ہو, وہی ہے جس میں علی ولی اللہ ہو. ہوں گے بزرگ جو ویب سائٹ پہ اذان بھی دیں لیکن کلمہ ولایت اس میں نہ لکھے, یہ کہہ کر کہ مستحب تو ہے. اب مجھے سوچ کر بتانا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ اعلان ولایت علی مستحب تھا یا محمد پر واجب تھا؟ ہو جاتی ہے اذان, کہتے نماز بھی ہو جاتی ہے. اچھا کہو تو ٹھیک ہے, نہ کہو تو کوئی بات نہیں. مجھے نہیں پتا نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, میں کوئی فقیہ تھوڑی ہوں. اذان ہوتی ہے نہیں ہوتی, مجھے تو یہ پتا ہے اعلان نہیں ہوتا تو محمد کی نبوت نہیں ہوتی. اچھا ٹھہرو, اب ایک بات پوچھنے جا رہا ہوں, کروں گا, تیاری ہے کچھ؟ اچھا دیکھیں, جب بہت سوچنا, سرکار ختمی مرتبہ تشریف لائے, یہودی تھے نا اس وقت, عیسائی تھے نا اس وقت. اگر کوئی یہودی حضور کے آنے کے بعد, کوئی عیسائی حضور کے تشریف لانے کے بعد اپنے قاعدے سے نماز پڑھ رہا تھا, تشریف لانے سے پہلے نہیں, بڑے غور سے میرے سوال کو سننا, تشریف لانے کے بعد اگر اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا, اپنے مسلک کی, اپنے مذہب کی, تو کیا وہ نماز باعث ثواب تھی؟ دیکھیے ایک بات کہوں, یہاں پہ مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ تقریر کریں دور حاضر میں مشکلات کا حل.
میں نے کہا کہ جس کے پاس مشکل کشا ہو اس کی مشکل کیا ہو؟ تو یہ عنوان دوسروں کو مبارک. میں تو مشکل اس لیے پیدا کرتا ہوں کہ جب مشکل کشا کا دامن تھاما ہے تو مشکل سے کیا ڈرنا. اور ایک بات اور بتا دوں، اور یہ بات لوح قلب پر لکھ لینا، بات ہمیشہ بنی رہے نا تو ایمان کا پتہ نہیں چلتا. بات کبھی کبھی بگڑ جائے تبھی تو پتا چلے گا مشکل کشا سے تعلق کتنا ہے. کیونکہ مشکل کشا کا کام ہی بگڑی کو بنانا ہے. میرا آقا چاہتا تو پہلے دن ہی علی کو بھیج دیتا، نہیں پہلے بھیجا جاتا رہا، لوگ جاتے رہے، بگڑ جائے پھر بتائیں گے. جب بگڑ جائے تو بنانے والا کون ہے؟ اچھا جناب واپس آ جائیے اس مشکل سوال کی طرف. چلو میں اس سوال کو ذرا ریفریش کرتا ہوں. اگر ایک آدمی آج توریت پر عمل کرتا ہے ثواب ہوگا؟ تو پہلے سوال کا جواب آسان ہو گیا. مجھے حیرت ہے، بعض لوگوں نے کہا تھا ہاں بنتی ہے، ثواب ہوتا ہے. نہیں. کیوں؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ تو پھر انجیل پہ میں عمل کروں. آپ مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ آپ اللہ کی کتاب پہ عمل کریں تو مسلمان. کوئی آدمی توریت پر عمل کرے کہ نہیں، جب قرآن آ گیا تو باقی کتابیں منسوخ ہو گئی. میرے ساتھ رہنا. جب قرآن آ گیا تو باقی کتابیں منسوخ ہو گئی. جب محمد عربی تشریف لائے نا تو ساری نبوتیں منسوخ ہو گئی. اب چونکہ منسوخ ہو گئی موسیٰ کی نبوت، عیسیٰ کی نبوت، اب اگر عیسائی نماز پڑھے تو وہ عبادت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ عبادت ہوتی ہی اس وقت ہے جب زمانے کی حجت کے ساتھ رابطہ ہو. آگے بات سمجھ میں؟ تو اب آ جاؤ ذرا پیچھے. سورہ مریم ہے، میں نے آیت کا ایک حصہ پڑھا تھا، اب دوسرا حصہ پڑھا ہوں. اور آج کسی نئے گوشے کو نہیں چھیڑنا ہے، اس لیے کہ مجھے سمیٹنا ہے آنے والے دنوں میں. صرف 2 منٹ تقریریں ہو رہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب، اور ایسی دلیل آپ کو دوں گا آج ہمیشہ کام آئے گی. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. آگے کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے صلاۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے. ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں. جب تک عیسیٰ زندہ رہیں گے کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے. تم کہتے ہو کہ نماز معراج کے بعد واجب ہوئی. نہیں، ابھی تو آپ کیوں؟ نماز معراج کے بعد واجب ہوئی. نہیں، حقیقت یہی ہے کہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں 5 وقت کی صلاۃ، یہ معراج کے بعد واجب ہوئی. ٹھیک ہے؟ تو جب حضور آئے تو اب کوئی نماز نہیں تھی نا. حضور تشریف لے آئے، ایک عرصے تک نماز واجب نہیں تھی نا. عیسیٰ کو حکم ہے جب تک زندہ رہنا نماز پڑھتے رہنا. عیسیٰ آپ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ اس لیے میں نے پہلے آپ سے اقرار لے لیا تھا کہ اس وقت جو نماز ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ منسوخ نبی کی، منسوخ شریعت کی عبادت نہیں ہوتی. اچھا عیسیٰ تو آسمان پر ہے نا،
تو ایک بات اور سوچ لینا، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے زکوٰۃ؟ سال کے آخر میں مال کا ایک حصہ نکالتے ہیں آپ، زکوٰۃ کے مجھے مسائل بیان نہیں کرنے، ایک حصہ نکالتے ہیں مال کا اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں مستحق کو۔ عیسیٰ اس وقت ہے اور کہا یہ گیا ہے عیسیٰ جب تک زندہ رہیں گے نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ عیسیٰ زندہ ہے نا اس وقت، تو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں گے۔ تو زکوٰۃ کس کو دے رہے ہوں گے؟ اور وہاں کون سا مستحق ہے نادار جس کو عیسیٰ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے جو وقت ہے جب سرکار تشریف لے آئے ہیں، عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، نبوت منسوخ ہو گئی ہے، حکم یہ جب تک تو زندہ رہنا نماز پڑھتے رہنا۔ اب اگر عیسائیت کے طریقے سے عیسائی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ نماز آئے ہوگی شریعت محمدی میں معراج کے بعد واجب۔ عیسیٰ کو پڑھنا ہے ہر روز نماز، کیونکہ حکم پروردگار یہی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ نا، پھر عیسیٰ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ اور ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، جب شریعت نہیں آئی تھی نا، کب آئی تھی شریعت؟ میں نے کل بیان کیا تھا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، نوح کے زمانے سے شریعت آئی، آدم کے وقت شریعت نہیں تھی۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، آدم پر بھی نماز واجب تھی۔ یاد رکھنا، جو شریعت میں آئے وہ فروع دین ہوتا ہے، جو نبی ساتھ لے کر آئے وہ اصول دین ہوتا ہے۔ چلیے آپ کی مشکل کو حل کرتا ہوں، پڑھیں نہج الاسرار مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلی کہ یہ نماز تو صورت ظاہری ہے، اصل نماز تو میری محبت ہے، اصل زکوٰۃ تو علی کی ولایت ہے۔ نعرہ حیدری! سبحان اللہ، سبحان وہ نماز مودت علی کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اچھا اور بھی ایک بات کہوں، کسی نے آ کر امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، مولا سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ہم 14 کی محبت۔ مولا نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا، حج بیت اللہ کا، زکوٰۃ اللہ کے حکم سے۔ آپ فرماتے ہم 14 کی محبت واجب۔ آپ کے پاس جنبہ بشری بھی تو ہے نا۔ آپ نے فرمایا کبھی سوچا نہیں نادار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بیمار پر روزے ساقط ہو جاتے ہیں، مسافر پر نماز قصر ہو جاتی ہے۔ ہم 14 کی محبت بچے پر بھی لازم ہے اور بڑے پر بھی لازم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ خیر واپس آئیے، میں کہہ یہ رہا تھا کہ سرکار ختم مرتبت کو حکم دے دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ یہ امامت مطلقہ ہے۔ 12 کی امامت مطلقہ ہے، اور ابراہیم کی امامت کل کا بیان متصل ہو گیا، امامت جزئی ہے، وہ جزوی ہے، یہ کلی ہے۔ تھی امامت اس سے پہلے بھی، لیکن وہ امامت عمومی ہے۔ شاید یہ بات آپ کے علم نہ ہو، جب سرکار نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو کوئی زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ زمانے کی شرط نہیں لگائی تھی، اس زمانے میں یا اس زمانے میں، ہر زمانے کے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کریں۔ ہر زمانے کا آدمی امام کی معرفت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس زمانے میں امام بھی ہو۔
خدا رکھتا ہوں اس کو اسی وقت میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا. ہر زمانے میں امام تھا. امامت خصوصی ملی ابراہیم کو, لیکن وہ خصوصی امامت جزئی تھی. ابراہیم نبی تھے, امتحان نہیں تھا. رسول تھے, امتحان نہیں تھا. خلیل تھے, امتحان نہیں لیا گیا. لیکن جیسی عطائے امامت کی بات ہوئی, اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات, ابراہیم کو آزمایا. فاتمہن, جب ابراہیم اس امتحان میں پورے اترے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما. محمد علی محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے جی بلندتر صلوات. محمد علی محمد صلوات. ہمارے جی بلندتر صلوات. آرام سے. ابراہیم نبی بنے اس وقت نہیں کہا تھا پروردگار میری ذریت میں سے بھی. رسول بنے نہیں کہا میری ذریت میں سے. خلیل بنے نہیں فرمایا میری ذریت میں سے. لیکن جیسے امام بنے ابراہیم نے کہا ومن ذریتی, اور میری ذریت میں بھی. میں کہوں خلیل خدا, نبوت نہیں مانگی, رسالت نہیں مانگی, جواب یہی ملے گا وہ عہدہ کیوں مانگوں جو ختم ہو جائے, وہ عہدہ مانگ رہا ہوں جو باقی رہے. فرمایا لا ینالو عہد الظالمین. ابراہیم تیری ذریت کو نہ ملے گی تو کس کو ملے گی؟ کوئی یہ ظالموں کے لیے ہے, ظالموں کے لیے نہیں ہے. لیکن ابراہیم تجھے امتحان دینا ہوں گے, رب العزت دوں گا. تو پہلا امتحان ابراہیم نے دیا. صلوات پڑھیے. دیکھیے دو باتیں ہیں, زبردستی میں نہیں سناتا. میرے پاس کوئی یاد کی ہوئی لکھیا ہوا مسودہ نہیں ہے, ہوتا ہے لوگوں کے پاس. اب اگر پوری طرح میری طرف توجہ رہے تو میں بیان کروں. جس کو آگے آنا ہے ابھی آگے آ جائیں, جتنی جگہ ہے. اس کے بعد پھر گفتگو کو ہونے دیجیے. صلوات پڑھیے. کیا ہوا؟ لا ینال عہد الظالمین, عہدہ ظالموں میں نہیں جائے گا. ابراہیم تیری ذریت میں رہے گا. امتحان دینا ہوں گے. کا پہلا امتحان کا بتائیں گے ابراہیم کب کب کیا امتحان دینا ہے. قوم میلہ دیکھنے گئی. ابراہیم قوم کے جانے کے بعد مندر میں گئے, بت خانے میں گئے, ہتھوڑا اٹھایا, بت توڑنے شروع کیے. سارے بت توڑ دیے, بڑا والا بت چھوڑ دیا. ابراہیم جب توڑ ہی رہے ہو کہ جانتا نہیں میری امامت جزئی ہے, امام کلی آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک بات ثابت ہو گئی, جو امام جزوی بھی ہوتا ہے وہ بھی بت شکن ہوتا ہے. یہی وجہ تھی مکے میں لوگ تو بہت سے تھے, سرکار کسی کو بھی حکم دے سکتے تھے کہ بت توڑ دے. انتخاب کیا امام علی کا, علی تم میرے دوست پر چڑھو اور بتوں کو توڑو. اچھا ہوا کچھ ایسے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا علی آؤ, میں تمہارے دوست پر بلند ہو جاؤں. تو سنتے رہنا, وہ توڑ دے, توڑ دوں. لیکن ابھی قدم ہی رکھا تھا. اب یہاں دو روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آواز خالق آئی علی میری تصویر ہے.
دوسری یہ کہ سرکار ختمی مرتبت کا وزن علی نہیں اٹھا سکے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ علی ایسا کرو تم میرے دوش پر آ جاؤ۔ لیکن مورخ کے ہاتھ میں ایک بات آئی، اور وہ یہ کہ جب سرکار جا رہے تھے ہجرت کے سفر پر، اونٹ نہیں تھا، ناکا نہیں تھا، تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ میرے دوش پر سوار ہو جائیں، اور سرکار نے 1 فرلانگ کا 2 فرلانگ کا فاصلہ ان کے دوش پر کیا، تو طے ہو گیا نا وہ افضل ہے علی سے۔ سبحان اللہ۔ علی تو وزن نہیں اٹھا سکے، انہوں نے اٹھا لیا، 2 میل تک اٹھا لیا۔ اگر افضلیت کا معیار یہی ہے تو وہ گدھا کتنا افضل ہوگا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے۔ محمد آل محمد صلی اللہ۔ لیکن ہے نا سوال، علی نے کیوں محسوس کیا بار نبوت کو؟ یاد رکھنا کیفیت کو محسوس وہی کرتا ہے جس کو علم ہو۔ جہاں مناسبتیں ایک جیسی ہو۔ یہ ہاتھ ہے سورج کے سامنے کر دو ہو جائے گا، پیر بڑھا دو ہو جائے گا، سینہ کھول دو ہو جائے گا، بازو کھول دو ہو جائے گا۔ آنکھ کو ذرا کھولنا سورج کے سامنے، کیوں؟ سورج میں بھی نور ہے، آنکھ میں بھی نور ہے۔ بھائی دوسرے اٹھا سکتے تھے، وہ خاکی تھے، محمد میں بھی نور ہے، علی میں بھی نور ہے۔ اب علی دوش رسول پر بلند ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یا علی خوشا حال تو کہ کار حق میں کنی، خوشا حال من کہ بار حق میں کشم۔ علی میں تو کتنا خوش نصیب ہے، کار حق انجام دے رہا ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ بار حق۔ یہ بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے مسلم بھائی، الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ علی حق کے پیچھے جائے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار، بریلا حق کو موڑ دے ادھر جدھر ادھر علی جائے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ حق ادھر جائے گا جدھر علی ہوگا۔ پھر کہہ رہا ہوں علی حق کے پیچھے نہیں، حق علی کے پیچھے ہے۔ علی آگے ہوگا، حق پیچھے ہوگا۔ علی جو کرے وہ حق، جو کہے وہ حق، جو سوچے وہ حق، جو چیز حق ہے وہ علی کے پیچھے ہے۔ جب میت کو تم دفن کر رہے ہوتے ہو تو بڑے زور زور سے الہان کے ساتھ کہتے ہو گواہی دیتا ہوں جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت حق ہے، برزخ حق ہے۔ جب ہر حق علی کے پیچھے ہے، زندگی اسی کی ہے جو علی کے ساتھ ہے۔ جوان جوان گلی گلی، علی 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 نگر نگر گلی گلی، علی 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 محمد آل محمد صلی مجھے بہت جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ پوچھا یا علی تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو عرش کے پائے کو چھو لوں۔ امام کلی کی تعریف مجھے مل گئی، اگر چاہو تو عرش کے پائے کو ہاتھ لگا لو۔
अब समझे, इमामत उसको कहते हैं एक वक्त में, तवज्जो है तो कौन? बिस्मिल्लाह। भाई अली के पैर कहाँ है? दोष दोषे रसूल पर। हाथ कहाँ है? अर्श को। इमाम कुल्ली उसको कहते हैं एक ही वक्त में रसूल से भी मिला हुआ हो, अल्लाह से भी मिला हुआ हो। समझ में आया बात? अली बुत तोड़ रहे थे, अली बुत तोड़ रहे थे। अली के कदम दोषे रसूल पर थे। ये रसूल है कौन जी? हाँ हाँ, रहमतुल आलमीन तो है। ये रसूल वो है जिसका साया नहीं होता था। मुझे जुस्तजू हुई कि तहकीक करूं हुजूर का साया मुबारक क्यों नहीं था। वाह वाह। जब पूरा बशरी जुस्सा, बशरी ह्योला अता कर दिया, साया भी होता। तो मुझे शाह अब्दुल अजीज की ये रवायत मिली, वो ये फरमाते हैं जब सरकार खत्मी मरतबत असहाब के हल्के में बाहर निकलते, असहाब साथ होते थे रसूल के, रसूल का इत्तेबा करने वाले, रसूल के साथ चलने वाले। अगर साया होता तो सूरज की मरहलों के लिहाज से साया कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी दाएं होता है, कभी बाएं होता है। अगर सहाबी साथ होते तो इम्कान था किसी का पैर नबी के साए में पड़ जाता। समझ में आया? उसको गवारा नहीं है सहाबी का पैर भी रसूल के साए में पड़े। अली और सहाबी का फर्क समझ में आया? सहाबी का पैर साए पे नहीं पड़ता, अली के पैर दोषे रसूल पर पड़ते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अब इमामत जुज़वी से हम इमामत कुल्ली को समझ रहे हैं। पहला इम्तिहान बहुत शुक्र, चलो आगे बढ़ते हैं। वो वापस आए, कौन? तमाशा मेला देखकर वापस आई। बुत खाने का अजब आलम था। जाकर देखा बड़े की गर्दन में हथौड़ा था, बड़े बुत की गर्दन में हथौड़ा था। कोई लफ्ज इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा ये कौन है जो हमारे बुत तोड़ गया? तो किसी कहने वाले ने कहा एक फतह है इस शहर में। मैं नहीं चाह रहा था तर्जुमा करूं। उन्होंने कहा एक फतह है इस शहर में जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। पता चला बुत शिकनी काम उसी का होता है जो जवान नहीं, शबाब नहीं, फतह होता है। कभी इब्राहिम फतह कहलाता है, कभी अली ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार कहलाता है। अच्छा ना, उन्होंने कहा कि भाई बुलाओ। इब्राहिम आ गए। इब्राहिम ये बुत तुमने तोड़े हैं? इब्राहिम तो चाहते हैं हुज्जत कायम हो, दलील कायम हो। आपने फरमाया इस बड़े से पूछो, इसी के पास हथौड़ा है। इन कानू, कुरान कहता है इन कानू यंतकून, अगर ये बोल सकते हैं तो पूछो इनसे। कहिए क्या बोल सकते हैं? क्या ऐसों को खुदा क्यों मानते हो? इस दुनिया में बड़े बड़े अक्लमंद लोग हैं जो बड़े तालीम याफ्ता हैं, लेकिन बुतों के सामने जाके हाथ जोड़ देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये क्यों बुत परस्ती करते हैं। आईटी के माहिरीन लोग मैंने देखा है किस तरह बुत परस्ती करते हैं। भाई क्यों करते हो? बस एक जुमला सुनो फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों करते हो? कहते हैं इसलिए कि हम गुनाहगार हैं, अल्लाह तक जाना है,
किसी को जरिया बनाते हैं, हम खुदा थोड़ी समझते हैं, इनको वसीला बनाते हैं। बाबा अगर इनको वसीला बनाते हो, हम और तुम आपस में एक दूसरे को मुंतखब करें, वसीला बना दें, कब गुनाहगार हैं इसलिए तो वसीला बना रहे हैं, अगर हम बनाएंगे तो हमारे जैसा गुनाहगार होगा। भाई दुनिया की हर चीज गुनाहगार हो सकती है, पत्थर गुनाहगार नहीं होता। भाई इतनी बात तो काफिर को भी मालूम है, जिसको जरिया बनाओ उसको मासूम होना चाहिए। बस मैं छोड़ता चलूं, आगे बढ़ता चलूं, बहुत से गोश है और बस आपकी तवज्जुहात होती हैं जो मुझे आमादा कर लेती हैं। तो फिर कौम ने तय किया कि इसको डालेंगे कहां, आग में, और आग सुलगाई गई, दहकाई गई। कैसी आग थी कि उसके मीलों तक आग के अतराफ में परिंदा परवाज नहीं कर सकता, आग के शोले लपक रहे थे। ऐसे में किसी ने देखा एक हुदहुद को जो चोंच में पानी लेकर उस आग की तरफ जा रहा था। किसी दूसरे परिंदे ने देखकर कहा, इतनी बड़ी आग और तेरी चोंच में ये 2 कतरे पानी, क्या आग बुझा लेगी? हुदहुद ने कहा, ये तो मुझे भी पता है कि ये पानी के कतरे आग नहीं बुझा सकते, जा इसलिए रहा हूं तारीख में कोई ये न लिखे नबी को मुसीबत में अकेला छोड़कर चला गया था। अब मंजनीक में इब्राहिम फेंका जा रहा है। बस एक वाकया है, एक जुमला है जिसके लिए जहमत दी है। उस वक्त कसर नमरूद में कसर की बालकनी पर उसकी बेटी, जिसका नाम तारीख में रैफा या राफा लिखा है, खड़ी थी और वो ये देख रही थी कि इतनी बड़ी आग और ऐसा साहिब इत्मीनान फर्द, इसको लालच भी कुछ नहीं, ये मेरे बाप से दौलत तो नहीं मांग रहा, सल्तनत तो नहीं मांग रहा। इस इत्मीनान ने उसके दिल में इब्राहिम का इश्क पैदा कर दिया और उसने फैसला किया कि वो भी छलांग लगा दे उस आग में। और जैसे रेफा ने छलांग लगाई, रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को मुकर्रर किया कि देखना जिब्रील, इसकी सर का दुपट्टा भी जलने न पाए। इब्राहिम भी बच गए, नमरूद की बेटी भी बच गई। मुझे कहना सिर्फ ये है कि इमाम कहते ही उसको है, अगर दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो मुशरिक की बेटी को भी जलने नहीं देता। मुशरिक की बेटी को भी जलने नहीं देता यह इमाम। फिर आवाज आई, कुल्ला या नारुकूनी। अच्छा ज़हन मेरा, इब्राहिम कौन से इमाम है? जुज़वी। कुल्ला या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। फिर हमने कहा, आज बात होगी, हमने कहा अरे यार ठंडी हो जा। मुदक्कर में कुल और ये कूनी तानीस का सीधा है, जेंडर बदल गया ना, नारमान नसर में। कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलामा, आग ठंडी हो जा, इतनी ठंडी नहीं कि इब्राहिम को नुकसान पहुंचे, सलामा सलामती बन जा। कहा किसने? कुलना, हमने कहा। क्या कहने? बस मुझे आपसे पूछना यह है, अल्लाह तो एक है, क्या ये हम कौन है? जब भी इबादत का हुक्म दिया वाहिद का सीधा, लेकिन उस दिन भी एक आयत पड़ी थी, याद है? लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। हमने 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 हमने, यहां भी कुलना, हमने कहा आग ठंडी हो जा, सलामती बन जा। तो अब बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में तहरीर है कि चूंकि इब्राहिम इमाम थे,
لہذا اللہ کے اس ارشاد میں ابراہیم کی خواہش بھی الفاظ کی شکل میں بیان کی گئی. ایک بات ثابت ہو گئی نا, اگر امام جزوی بھی ہو تو قول الہی میں شامل ہوتا ہے, اگر جزوی امام قول الہی میں شامل ہے تو کلی امام کی منزل کیا ہوگی؟ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اب ہم نے ابراہیم کو امام بنا دیا, جزوی امام. پھر ابراہیم کی منزلت کیا ہوئی؟ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے. کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. ابراہیم بستر پر لیٹے تھے, ابراہیم کی نگاہ نے سفر شروع کیا, نگاہ تحت الثری تک پہنچی, تحت الثری سے نکلی, فضا میں پہنچی, کرۂ آگ پیچھے رہ گیا, کرۂ نار پیچھے رہ گیا, کرۂ آگ پیچھے رہ گیا, ابراہیم کی نگاہ عرش تک پہنچ گئی. یہ ہے انسانوں کا امام, نگاہ جا رہی ہے عرش تک, جو عالمین کا امام ہوگا. اس کی نگاہ نہیں, اس کی تلوار کی نگاہ بھی قیامت تک آنے والے نطفوں کو دیکھے گی. لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ابراہیم تو اس لیے دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم موقنین میں سے ہو جائیں, یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اور امام کلی وہ ہے جو یہ کہتا ہے لو کشف الغطاء لملتت یقینا, اگر پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اور دیگر بلند تر صلوات. لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ ابراہیم کی منزلتیں ہیں, جزوی امام ہے. اور جزوی امام کیا کرتا ہے؟ کچھ اور آمادہ ہیں؟ کلی امام اور جزوی امام, اب دونوں کو اگر آپ انتباہ کرتے چلیں, ایک وہ ہے جو بلاتا ہے, نطفے سن لیتے ہیں. ایک وہ ہے جو اگر کسی سے کہے کہ اگر میں چاہوں اس درخت کو آواز دوں, درخت اپنی جگہ چھوڑ کر میرے پاس چلا آئے. ابھی کہا ہی تھا کہ درخت نے اپنی جگہ چھوڑ دی. یہ امام کلی ہے. میں نے کل کہا تھا بخشوا کر لے جانے والی چیز رسالت نہیں, نبوت نہیں, امامت ہے. جملہ یاد ہے نا؟ تو آپ یہ دلیل لیتے جاؤ. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یاسین میں ارشاد ہوا اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا اور یہ اب ہمارے ساتھ ہی جھگڑا کرتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, اپنی خلقت کو بھول گیا اور اب کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم, کون ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا. قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم. جا کے دیکھ لینا, سورہ یاسین ہے. عاص بن وائل کو کہیں سے ایک پرانی ہڈی ملی تھی, وہ ہڈی اٹھا کر لایا اور کہنے لگا محمد تم کہتے ہو کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے, کون ہے جو اس کو زندہ کر سکے. قرآن نے کہا اس انسان کی بغاوت تو دیکھو, یہ اپنی خلقت بھول گیا ہے اور ہم سے مقابلہ کر رہا ہے. کہہ دو اس سے یحییھا الذی انشأ اول مرہ, ان سے کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا.
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ خلق اور خلق کے ساتھ علیم ہے۔ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تم نے بڑی پہچان اللہ کی یہی رکھی ہے نا کہ وہ مردے زندہ کرتا ہے، ناراض تم نصیری سے بھی ہو جاتے ہو، مردے زندہ کرتا ہے۔ اچھا سے پوچھے بھائی کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا کہہ دو اس سے جس نے پہلی بار پیدا کیا۔ سوال کرنے والا کافر ہے، آس بن وائل ہے اس کا نام، یہ وہی ہے جس نے سرکار کو ابتر ہونے کا تانا دیا تھا۔ بات آگے چلی، یہ سورہ بقرہ ہے۔ اور کالذی مر علی قریۃ، ہمارا ایک بندہ، ہمارا ایک نبی ایک بستی سے گزرا۔ بستی کی حالت کیا تھی؟ یا خاویۃ علی عروشہا، بستی کے مکان اوندھے پڑے تھے، جس جگہ پہ فرش ہونا چاہیے وہاں چھت تھی، جہاں چھت ہونا چاہیے وہاں فرش تھی۔ بھئی آپ لوگ بہت خاموش ہو گئے ہیں، اگر صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے اس کے بغیر بھی بات مکمل ہے۔ وَيَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس کی چھتیں الٹی ہوئی تھی۔ گزرنے والے نبی نے کہا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، پروردگار اس بستی کو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، پھر ہم نے 100 سال کے لیے عزیر کو مار دیا۔ فَبَعَثَهُ اللَّهُ، پھر ہم نے اس کو اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، عزیر کتنا عرصہ سوئے ہو؟ عزیر نے کہا لبثت یوماً أو بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم۔ فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال تک سویا رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک، دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پانی کی طرف، لم یتصنع، تعفن پیدا نہیں ہوا ہے۔ فانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، دیکھا گدھے کو مردہ پڑا تھا، گوشت گل سڑ چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، رہا تو نبی کے ساتھ تھا۔ اچھا یہ جو عزیر 100 سال کے لیے مر گئے، کہاں پر 100 سال تک عزیر کا گدھا پڑے ہے؟ بستی میں، بستی میں اور لوگ بھی تو گزرتے تھے نا، ان کو نظر آئے عزیر؟ نہیں نا، تو ایک بات طے ہوئی، قرآن نے آگے کا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، جب ہم کسی آیت کو پردہ غیبت میں رکھنا چاہیں تمہارے سامنے ہوگی اور تم کو نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ حجت ہے۔ اچھا کہا کہ دیکھ عزیر ہم تجھ کو آیت بنا دیں گے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ فَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب دیکھ اس ڈھانچے کی طرف، کیف ننشزها، ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، ہڈیوں کے استخوان پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ اب جو عزیر نے دیکھنا شروع کیا، ایک دم ہڈیوں سے جڑنے لگی، ایک ڈھانچہ تیار ہوا، کھال اس پہ چڑھ گئی اور گدھا بن کے بولنے لگا۔ مر کر یہ گدھا 100 سال تک نبی کے ساتھ پڑا رہا، جب اٹھا تو گدھا اٹھانا۔ تو بات طے ہو گئی، اگر گدھا مر کر بھی نبی کے ساتھ رہے، گدھا گدھا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ اہل بیت کی تجربہ میں لانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ جب عزیر نے یہ سب دیکھا، بھائی دیکھو نا قدرت خدا کی، کھانا نہیں سڑتا، گدھے کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ زندہ کر دیتا ہے۔ کہنے لگے عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر،
میں ایمان لایا, مجھے پتا چل گیا اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. دو باتیں میں نے اب تک بیان کی. سورہ یاسین میں کافر نے کہا مردہ کیسے زندہ کرے گا, کہا اس سے کہہ دو, قدرت بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی کافر سے, کہ رسول اس کو کہہ دو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یہاں سوال کیا عزیر نے, نبی ہے, نبی کو مار کر دکھا دیا, کیونکہ نبی کی شہادت پر امت نے شہادت دینا ہے, نبی کو دکھا دیا. اب سوال کیا امام نے, امام جزئی نے کیا سوال کیا, اس قال رب ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى, اس قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى, پروردگار دکھا مجھے مردے کیسے زندہ کرے گا. سوال ایک ہی ہے, رب ارنی کیف تحیی الموتى, تو مردے کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن, ایمان نہیں رکھتے ہو. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, چاہتا ہوں اطمینان مل جائے. کہا سنو ابراہیم, قال فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لے لو, فصرہن الیک, ان کا قیمہ قیمہ کر دو, گوشت کو ملا دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یاتینک سعیا, سر اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا اور ان کا جسم پہاڑوں پر رکھ دینا, اور ان کا سر پکڑ کے پرندوں کو بلانا, یاتینک سعیا, دوڑتے ہوئے تیری طرف آئیں گے. ایک بات طے ہو گئی, اگر نبی بلا رہا ہو پرندے پہاڑ پر ہو, نبی کے پکارنے پر دوڑ کر واپس آتے ہیں. اب جس کا بھی سر تھا, چڑیا کا تھا, مور کا تھا, بطخ کا تھا, مرغ کا تھا, میں اس میں نہیں جاتا, لیکن ابراہیم پکارتے رہے اور ان کا گوشت آ کے اپنے اپنے سر کو پہچان کر وہاں لگ جاتا تھا. پرندے زندہ ہو گئے. اب آپ نے دیکھا کہ کافر کہے تو جواب دے دو, نبی کہے نبی پر موت مسلط کر کے دکھا دو, امام کہے تو مردہ کوئی اور ہے, ہاتھ امام کا ہے. کیا ہم سے کیا پوچھتے ابراہیم, خود مردہ زندہ کر کے دیکھ لو. بس یہ فرق ہے امامت میں اور امامت کلی. کیا ہے, علی فرماتے 1-2 مردے کیا, اگر علی چاہے تو قبرستان کے تمام مردوں کو زندہ کر دے. اور ایسا نہیں کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے, نہیں, اس کا ارادہ زندہ کو مردہ, مردہ کو زندہ کرے. کیونکہ وہ تو ہے امام جزوی, یہ ہے امام کلی, جو چاہے کرے. وہاں تو مردہ زندہ تھے, ان کو مردہ کیا, پھر مردہ کو زندہ کیا. یہاں تو کوئی زندہ کو لے آیا پکڑ کر, کپڑا بھی ڈال دیا, چارپائی پر لٹا دیا, میت کا تابوت ہے نا, کالی نماز جنازہ پڑھا دو. طے یہ کیا تھا, علی کہتے ہیں کہ میں پردوں کے پیچھے کا حال جانتا ہوں. آج دیکھیں گے چادر کے پردے میں علی پہچانیں گے یا نہیں. فرمایا کیا لائے ہو, مردہ, رکھو سامنے. رکھا, میرے مولا تشریف لائے. یہ مسکرا رہے ہیں, کیوں, وہ زندہ ہے. علی نے نماز جنازہ پڑھائی. اب تک تو یہ بڑے خوش تھے. اب فرمایا لے جاؤ اس کو, دفن کر دو. انہوں نے آواز دی, وہ اٹھا نہیں. پھر آواز دی, وہ اٹھا نہیں. تیسری آواز دی, وہ اٹھا نہیں. اب جو آوازوں پر جواب نہیں آ رہا تھا نا, تو چہرے کا رنگ بدلنے لگا, گھبرا گئے. یہ علی یہ اٹھتا کیوں نہیں؟ فرمایا مردہ جو ہے, مردہ جو ہے.
کہا یعنی یہ زندہ تھا؟ کہا ہوگا. جب میں اٹھانا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ مردہ کی نماز پڑھاؤں گا. علی کا ارادہ تھا، زندگی موت سے بدل گئی. اور یہ تو ظاہری باتیں ہیں عزیزو، میں واقعات بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن بات کو آسان کرنے کے لیے کبھی کبھی سہارا لیتا ہوں، بچے بھی سمجھتے چلیں. یہ تو چیزیں ہیں جو نظر آئے. میں نے کہا تھا کہ غیب تک رسائی تمہاری نہ ہو سکے، لیکن جو غیب مطلق ہو. علی امام ظاہر ہے، غیبت مطلق میں ہے، کوئی نہیں جانتا. آپ اور میں تو خیر کیا ہے. سلمان فارسی سے میرے مولا نے فرمایا سلمان میری شان تو تم کو اس دن پتا چلے گی جب میدان حشر میں آؤ گے. یہ ایسے ہی نہیں ہے بات کہ اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم یہ کہتے تھے کہ جب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کون مومن ہے کون منافق ہے تو ہم علی کا تذکرہ کیا کرتے ہیں. اگر چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ جاتے ہیں کہ مومن ہے. میں کیوں میں نے کہا تھا کچھ چیزیں جب تک رسائی نہیں، ذائقے پر ہے رسائی کسی کی. میں نے ایک سوال ایک دن پیدا کیا تھا، ایک قائم کی تھی ایک دلیل کہ صاحب آپ دماغ تو بدل سکتے ہیں، سرجری کر سکتے ہیں، خیال نہیں بدل سکتے، دل بدل سکتے ہیں، خواہشات نہیں بدل سکتے، زبان کی سرجری ہو سکتی ہے لیکن زبان کا ذائقہ نہیں بدل سکتے. لیکن اگر علی چاہے علی کے ایک صحابی ہیں میثم تمار، پڑھ دیجیے صلوات جب تمار کہتے ہیں کھجور بیچنے والے. تمر عربی میں کھجور کو کہتے ہیں، تمار کھجور والے. تو میثم تمار کی دکان تھی کھجوروں کی. دوپہر کے وقت علی ابن ابی طالب میثم کی دکان پر پہنچ جائیں. میثم ہم تمہاری دکان پر بیٹھ جاتے ہیں، تم گھر جا کر کھانا کھاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں میثم کی عظمت بھی دیکھو، اور جو ظاہر بھی ہیں ان کے لیے کہتا ہوں ظاہری حکمراں کی سادگی بھی دیکھو. کیا مولا اچھا میں جاتا ہوں، آپ بیٹھیے اور دیکھیے اگر کوئی گاہک آئے تو یہ بھاؤ ہے کھجور کا، یہ ریٹ ہے، بیچ دیجیے گا. ٹھیک ہے. میثم گئے کھانا کھانے، علی دکان پر ہے. ایک کسٹمر آ گیا، بچوں کے لیے کہنا پڑتا ہے مجھے. اس نے آ کر کے کھجوریں چاہیے کا اٹھا لے، پیسے کا وہاں رکھ دے، سکہ وہاں رکھا، کھجور اٹھائی چل دیا. گھر پہنچا، یہ وہ تھا شک والا. جب پہنچا نا گھر تو اپنی زوجہ سے جو مومنہ تھی کہنے لگا کہ دیکھ لیا تیرے امام کو آج، جو سکہ رات کے اندھیرے میں نہیں چلا وہ دن کی روشنی میں صاحب سلونی کو دے کر آیا ہوں. مومنہ نے کہا کہ امام کی باتیں امام ہی جانتے ہیں. یہ مومنہ کا جملہ دل پہ لکھ لو، نہ شک کیا کرو نہ تبصرے کیا کرو. مولا کی باتیں مولا ہی جانتے ہیں. بیٹھ گئے دونوں، روٹی بھی سامنے کھجور بھی سامنے. اب جو کھجور کا ایک ٹکڑا اٹھایا منہ پہ رکھا تو اتنا کڑوا تھوک دیا. کڑوی کھجوریں ہیں. کھجوریں واپس تھیلے میں
اب یہ پھر چلا دکان کی طرف کہ جا کر شکایت کر کے آؤ کہ مال اچھا نہیں ہے میسم کا. اتنے میں میسم آ گئے کھانا کھا کر. یا علی کوئی گاہک آیا تھا؟ کہاں ایک آیا تھا. کیا پیسے کہاں ہیں؟ کہا وہ رکھے ہیں. خدا کی قسم کیا قسمت لے کر آیا ہے میسم بھی. جانے قربان ہو جائے ہماری. کیا میسم وہ رکھا ہے سکہ. سکہ اٹھایا. میسم نے سکہ دیکھا. میسم تو مارکیٹ کا آدمی ہے نا, بزنس مین ہے. یا علی اگر اس طرح دکانداری ہوئی تو میری تو دکان چل چکی. مولا یہ سکہ کھوٹا ہے. بھائی یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو محبت دل کی اتنی گہرائی سے کرتا ہو کہ مولا یہ سکہ تو کھوٹا ہے. مسکراتے ہوئے مولا نے فرمایا میسم تیری کھجوریں بھی تو کڑوی ہیں. اب یہ گھر سے چلا کھجوریں لے کر آیا. مجھے باعث نہ کر تیرا مجرم آ رہا ہے. وہ پہنچا. میسم نے کہا کھجوریں یہاں رکھو, اپنا سکہ اٹھاؤ. وہ اپنا سکہ اٹھا کے چل دیا. لیکن میسم سر پکڑ کر بیٹھے. علی کہتے میں جاؤں یہ تو بتا دے منہ کیوں بگڑ گیا, پریشان کیوں ہے؟ کہ مولا سارا مال گڑبڑ ہو گیا. کہ سر کیوں پکڑتا ہے, پریشان کیوں ہوتا ہے؟ چکر تو دیکھ. اب جو چکی کھجور تو میٹھی تھی. مولا یہ تو میٹھی ہے, ماجرا کیا ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں, نہ کھجور میٹھی تھی نہ کڑوی تھی. علی نے کہا کڑوی ہو جا. کھجور کڑوی ہو گئی. علی نے کہا میٹھی ہو جا. کھجور میٹھی ہو گئی. علی اس ذات کا نام ہے. اور یہ باتیں کہ مقابلے پر اس ذکر کے نماز کو لاؤ. نماز تو فروع ہے, علی کا ذکر اصل ہے. اس لیے کہتا ہوں, اور یہ جملہ آقا خمینی نے بھی لکھا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں سوائے علی کے کہ قیامت کے دن اپنے اعمال میں سے دوسروں کے نامہ اعمال میں نیکیاں ڈال دے اور اس کے نامہ اعمال میں بھی کمی نہ ہو. چلا گا نظام عملی کام آئے گا. اگر عملی کام آنا ہے, وقت نہیں رہا, تو یہ قسیم النار والجنہ کے معنی کیا ہیں؟ ایک بات اور کہوں, تم قرآن پڑھو کسی کو بھی بخش دو پہنچ جائے گا. روزہ رکھ لو کسی کو ثواب پہنچا دو ہو جائے گا. حج کر لو حج بدل ہو جائے گا. جب تمہارا جیسا اپنے جیسے کو ثواب پہنچا سکتا ہے تو علی جیسا اپنے چاہنے والوں کو اپنا ثواب کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ یہ بات تو ہوگی کہ جب دیکھیں گے کچھ چاہنے والوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے, علی پوچھیں گے ہوا کیا؟ کہا خزانے میں ان کے اعمال میں کمی ہے, کہ میرے اعمال سے پوری کرو. کہ مولا تیری فضیلتوں کے خزانے تو بہت ہیں, کس میں سے؟ کہ باقی خزانوں کو بند رہنے دو, صرف ضربت خندق والا خزانہ کھولو. اور ضربت خندق والا کون سا ہے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ ایک ضربت کی شان ہے علی کی. اگر علی کے دیگر اعمال کو بھی شامل کر لو, وہ دن دن بھر کی نمازیں, رات رات بھر کے روزے, وہ نشر علوم, وہ غربا نوازی, وہ سخاوت, اگر سارے اعمال کو جمع کر کے علی کے نفس کی قیمت لگائی جائے سوائے رضائے پروردگار کے اور کوئی شے علی کے نفس کی قیمت نہیں ہے. اور اگر علی کی محبت میں کوئی تمہارا دشمن ہو جائے,
خدا کی قسم اس دشمنی پر فخر کیا کرو. میرے مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کی محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ فرمایا اگر ہماری محبت سے پورا شہر تیرا دشمن ہو جائے اور تیرا دل مطمئن ہو تو تو ہمارا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ کائنات میں ظالم کو سوائے عظمت علی کے اور کوئی شے پریشان نہیں کرتی. اور آخری جملہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، کربلا کے میدان میں بھی دشمنی حسین سے نہیں تھی. تاریخ کا جملہ ہے. جب مولا نے فرمایا کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے؟ کیا میں نے قرآن کو چھوڑا ہے؟ کیا میں نے کسی کا استحصال کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا لہو بہایا ہے؟ کہا کچھ نہیں حسین، بس ہم تجھے قتل کریں گے اس لیے تیرے پاپ سے ہمیں بغض ہے. کیوں؟ علی نے سو کر جان بچائی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ بستر پہ علی سو رہے ہیں تو کہا تھا علی آج تو نے سو کر محمد کی جان بچائی ہے، قیامت تک تیری اولاد سے بدلہ لیتے رہیں گے. بس یہی بدلہ تھا. لیکن عجیب اہتمام تھا. کربلا تک پہنچنے سے پہلے تو اس گھر میں کوئی اکبر تھا، کوئی اصغر تھا، لیکن جب کربلا میں آ گئے تو پھر یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اکبر کون ہے اور اصغر کون ہے. آج عاشور کی رات ہے. اللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو صحت مل جائے تاکہ وہ اگلے سال ہمارے ساتھ ہو. اور جہاں جہاں اس وقت عزاداری ہو رہی ہے مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی مودت کے سائے میں رہے. کل موقع نہیں ہوگا کسی بیان کا، کل تقریر تھوڑی ہوگی. 8 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تو کچھ بیان نہیں ہوتا ہے. دن میں 1:30 بجے مجلس ہے، شب کو 8 بجے. کل بیان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جس گھر میں ایک لاشا پڑا ہو، لیکن اس گھر میں تو 72 لاشیں ہیں. آج تاسوعہ تھا جو گزر گیا، اب جو دن آ رہا ہے وہ عاشور کا ہے. تم نے ام لیلہ کو پرسہ دیا، تم نے ثانی زہرا کو پرسہ دیا، تم نے قاسم کا ماتم کیا، تم نے علمدار لشکر حسینی کا ماتم کیا. اب آؤ اس ماں کو پرسہ دے لے جو عاشور کی رات میں گہوارے پر سر رکھے رو رہی تھی. حسین ابن علی نے ایک مرتبہ سادات کے گھروں پر نظر ڈالی اور فرمایا پروردگار یہ گھر ہیں آج آباد ہیں، کل ان گھروں میں روشنی نہیں رہے گی. اس کے بعد ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں. ایک مرتبہ جب ام رباب کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ رباب نے اپنا سر اصغر کے گہوارے پہ رکھا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہی ہے. رباب کیا بچہ ختم ہو گیا؟ کہا سید و سردار بچے پر نہیں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہے. مولا کہ ام فروا قاسم کو بھیجیں گی، شہزادی اولو محمد کو بھیجیں گی، ام لیلہ علی اکبر کو بھیجیں گی. کاش میرا اصغر کھٹریوں چلنے کے قابل بھی ہوتا. رباب مجھے جانتی ہو نا، میں محمد کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا لال ہوں. میرا باپ اطمینان رکھ، کل تیرا اصغر وہ جنگ کرے گا کہ لوگ خیبر کو بھول جائیں گے. ایک فرات کیا ہے، ہزاروں سبیلیں لگ جائیں گی. علی اصغر کی پیاس کے صدقے میں اطمینان دلا دیا. پھر صبح عاشور ہوئی. حسین مقتل میں جاتے اور جب بھی آتے کسی کا لاشا اٹھا کے لاتے. گھر اجڑتا گیا اور گنج شہیدہ آباد ہوتا گیا.
یہاں تک کہ آئزہ بھی کام آ چکے. تو حسین ابن علی نے ایک مرتبہ آ کر آواز بلند کی. 3 استغاثے ہیں مولا مظلوم کے, سنو. حل من ناصری ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ دوسری آواز حل من مغیثی یغیثنا. تیسری آواز حل من ذابی یذبو عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ فلات کے ساحل پر کوئی لاش آتا اور خیمے میں شور برپا ہوا. حسین تیرے خیمہ پر آئے. کیا بات ہے زینب, میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں نہ رونا. مولا جب سے آپ نے آواز بلند کی ہے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. خیمے میں آئے, میرا باپ علی اصغر کو لے آؤ. علی اصغر کو آغوش میں لے لیا. فرمایا میں لے جا رہا ہوں اصغر کو, شاید کوئی رحم کھا کر اصغر کو پانی پلا دے. ماں نے سنا, ایک مرتبہ کہتی ہے سید و سردار تھوڑی دیر کے لیے میرا بچہ مجھے دو. ایک مرتبہ اصغر کو گود میں لیا, رباب خیمے کے اندر لے گئی. اب جو لائی ہے نا رباب, نیا کرتا پہنا دیا تھا, کمر میں پٹکا باندھ دیا تھا. کہنے لگی مولا میرا لال چھوٹا ہے تو کیا ہوا, یہ شیر خدا کا پوتا ہے. میرا حدیث کہتے ہیں بنا کے شان مجاہد کی لے چلے حضرت, الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. چلے پھر ماں کو کوئی بات یاد آئی. ذاکرین کہتے ہیں اصغر کے قریب آئی رباب, اصغر کے قریب آئی میرا باپ, اور آ کر کان میں کچھ کہا. اصغر بھی رونے لگا, ماں بھی رونے لگی. ذاکرین کہتے ہیں ماں نے کہا تھا بیٹا جب کوثر پہ پہنچ جاؤ نا اپنے بابا سے پہلے پانی نہ پینا. پیر کہا کہ میرے لال رونا نہیں ہنس دینا. اپنی دادی کو میرا سلام کہنا, اگر گئے منہ کھلا کے نہیں بھیجا کہنا ماں کو پانی نہیں ملا تھا. اصغر دھوپ شدت کی تھی, مولا نے ابا کے سایہ کیا اصغر کے چہرے پر. بس مجھ سے بیان نہیں ہو سکے گا, تم رو چکے, لیکن جملہ سنتے جاؤ. یہ وہ موقع ہے جب امام زمانہ نے بھی اپنے جد کو سلام کرتے ہوئے کہا ہے وہ صبر تھا حسین نے دکھایا جس پر فرشتے بھی تعجب کر رہے تھے. بس تھوڑی دیر کے بعد حسین ایک لاشا لے کر چلے. کبھی درے خیمہ پہ آئے, پھر واپس ہوئے, پھر آگے چلے, پھر واپس آئے. یہ سوچ رہے تھے رباب کو جا کر کیسے بتاؤ. پھر گنج شہیدہ میں آئے, ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے. سلطان کربلا نے قبر اس طرح بنائی تھی, دائیں طرف اکبر کا لاشا تھا, بائیں طرف قاسم کا لاشا تھا. 11ویں کو جب رباب آئی ایک ہاتھ اکبر کا قبر اصغر پہ رکھ دیا, ایک ہاتھ قاسم کا. کہا چھوٹا بھائی سو رہا ہے, اکبر بیٹا, قاسم بیٹا, تیرا ہونا چکر ہے, کہیں میرا اصغر ڈر نہ جائے.